बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, रोटरी क्लब जना की आज मीटिंग में हमारे साथ पोलियो कमेटी के चेयरमैन मारूफ फिजिशन डॉक्टर अनवारुल हक साहब मौजूद हैं। RSC जमालुद्दीन वाली से इनका ताल्लुक़, जो वहाँ से अब रिटायर्ड हो चुके हैं, तो वहाँ ही सेहत की सहूलतें लोगों में जो जारी किए हुए हैं। तो आज नाज़रीन हम इनसे बात करेंगे। कोरोना वायरस का जो एक बड़ा हवा सा आ गया है पाकिस्तान में, एक अफरा तफरी सी हो गई है। तो डॉक्टर साहब से हमने बात की है, तो वो कोरोना वायरस के बारे में बड़े पुरएतमाद हैं। वो कहते हैं कोई वायरस तो दुनिया में हज़ारों हैं, लेकिन ये कोई अनोखा वायरस नहीं है। तो इसके बारे में हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि वो बताएं हमें कोरोना वायरस है क्या, इससे बचाव की एहतियाती तदाबीर क्या हैं, और इस हरासमेंट से हम कैसे निकल सकते हैं। ये प्लीज़ डॉक्टर साहब, डॉक्टर अनवारुल हक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में बहुत किस्म के वायरस मौजूद हैं, करोड़ों अरबों किस्म के वायरस मौजूद हैं, और वो हर जानदार चीज़ को बीमार करते रहते हैं। उसमें इंसान भी शामिल हैं, उसमें जानवर भी शामिल हैं। जब वो कोई ऐसा इंसिडेंस होता है जबकि बहुत सारे केस हो जाते हैं एक ही वायरस से, और डिटेक्ट होता है वायरस और वो दूसरों को भी मुतासर करता है, दूसरे लोगों को भी, तो तेज़ी से ये फैलता है। तो उससे फिर हरासमेंट ज़्यादा पैदा होती है और लोग ज़्यादा परेशान होते हैं। इस तरह के आजकल कोरोना वायरस जो चाइना के वुहान शहर में, मतलब वहाँ वाक़या हुआ है, तो ये जो वायरस है ये आमतौर पे चमगादड़ों के उसके अंदर होता है, या जो जानवर ऐसे हैं जो हम नहीं खाते, हराम है, उनमें पाए जाते हैं। और जब वो उन जानवरों से, क्योंकि चाइना में ये हराम चीज़ें खाई जाती हैं जो हमारे मज़हब में हराम है, चमगादड़ें हैं या डॉग्स हैं या पिग्स हैं, तो ये सारे खाए जाते हैं। तो वहाँ से उनके गोश्त में जो इन्फेक्टेड चमगादड़ें थीं या जो जानवर थे, उनसे वो वायरस जो है वो इंसान में आया, जो उसको हैंडल करते थे उसमें आया, और उसमें इंसानों को इन्फेक्ट किया और तेज़ी से उसे इन्फेक्ट करता है। और उसमें ये है कि निज़ाम तनफ़ुस यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम को मुतासर करता है और निज़ाम को भी मुतासर कर सकता है। सीरियस जब होता है मरीज़, तो उसमें बुखार है, सांस की तंगी है और निमोनिया है, और इस तरह की चीज़ें पैदा होती हैं। और बाद दफ़ा ये है कि सांस की इतनी तकलीफ़ होती है कि उसको वेंटिलेटर पर भी रखना पड़ता है और बाकी अद्वियात भी देनी पड़ती हैं। इसमें वायरस में आमतौर पे इलाज मेडिसिन कम होती हैं, वैक्सीन भी नहीं होती, क्योंकि इतने करोड़ों किस्म के वायरस हैं। वैक्सीन तो बनाई जाती है, तो वो टाइम लगता है जब तक कि वैक्सीन बने, तब तक वो बीमारी काफ़ी फैल चुकी होती है। तो अब इसमें यह है कि जितना हमारे सोशल मीडिया पे उसको हवा बनाया है, उतना ये है नहीं। इसकी मोर्टेलिटी रेट जो है 2% के करीब है। उसमें भी ज़्यादातर वो लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी क़ुव्वत मुदाफ़त कम होगी, तो वो इससे ज़्यादा मुतासर होते हैं। मसलन या ओल्ड एज ज़्यादा है, या डायबिटिक हैं, या क्रोनिक डिजीज़ वाले हैं, तो वो ज़्यादा मुतासर होते हैं। अब इसमें यह है कि एक तो ये है कि क्या एहतियाती तदाबीर की जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़हब में सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि मुसलमान हैं, 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, हाथ धोते हैं। सफाई का देखें ना, हमारे तो हदीस है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। अगर सफाई का ख्याल किया जाए तो उसमें इससे बचा जा सकता है। दूसरा ये है कि अगर आम तौर पे भी कोरोना के अलावा भी कोई वायरल इन्फेक्शन अगर किसी को सांस की तकलीफ़ है, नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, तो जो एहतियाती तदाबीर उससे की जाती हैं वही इससे की जाती हैं। मसलन कोई इन्फेक्टेड जो मरीज़ है उससे दूर रहे, वो मास्क से कवर करे, उससे हाथ मिलाने से परहेज़ करें। अगर आपको इन्फेक्शन हो जाए तो आप भी जो लाइक है करो। अपने हाथ जो हैं उसकी सिक्रीशन जो नोज़ की हैं उसको
صاف کریں اور اپنے ہاتھ جو ہے آنکھوں کو نہ لگائیں، منہ کو نہ لگائیں، دوسروں سے ہینڈ شیک نہ کریں. اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو انفیکٹڈ ہو گیا ہے وائرس سے ادر دین کرونا کسی بھی سے، تو اس کو ہم ڈاکٹر ایڈوائز یہی کرتے ہیں کہ وہ گیدرنگ میں نہ جائے تاکہ دوسروں کو نہ پھیل سکے. اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی گیدرنگ میں نہ جائیں. مثلاً یہ ہے کہ بچہ انفیکٹڈ ہے تو اسکول میں نہ جائے، پیرنٹس سے ہے اس کو گھر میں رکھ لے تاکہ وہ اور لوگ اور بچے انفیکٹڈ نہ ہوں. تو اس میں یہی ہے کہ اگر آپ احتیاطی تدابیر اختیار کریں تو اس میں یہ بچا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال اس کو اتنا ہوا نہیں بنانا چاہیے جتنا کہ ہو گیا ہے. تو سوشل میڈیا تو ہر چیز کا اتنا ہوا بنا دیتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ بس قیامت ہی آ گئی. تو یہ ہے کہ ہر بیماری ہے اس کا اللہ نے علاج بھی پیدا کیا ہے، اس کا توڑ بھی ہے. اور یہ جب کھانسی کرتے ہیں، دیکھیں نا، اگر ایک بندے کو انفیکشن ہو گیا ہے اور وہ جا کے مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے، زور لگاتا ہے کہ میں نے مسجد میں ہی جانا ہے، تو وہ اپنا تو نہیں لیکن دوسروں کا نقصان میں پڑے اور تاکہ اس کا انفیکشن دوسروں کو نہ پھیلے. تو یہ ہے زیادہ آپ اپنے ہاتھوں کی صفائی رکھیں، منہ ہاتھ کی صفائی رکھیں، جسم کی صفائی رکھیں. کھانسی آئے تو منہ آگے کپڑا رکھیں، یا اگر آپ کو فلو ہے تو پھر ماسک پہنیں. تو اس سے، اور اگر زیادہ طبیعت خراب ہو تو آپ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ اس کا مناسب علاج ہو جائے. ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال ہے، چائنا میں یہ وائرس شروع ہوا چائنا سے، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ چائنا میں جب یہ وائرس شروع ہوا تو انہوں نے 8-9 دن میں وہاں پہ ایک بہت بڑا ہاسپٹل بنایا جہاں پہ مطلب کرونا کے وائرس میں جو مبتلا مریض ہیں وہاں پہ ان کا علاج کیا جاتا ہے. ہمارے پاکستان میں جہاں وسائل کی پہلے ہی اتنی کمی ہے، ہم ابھی تک پولیو سے باہر نہیں نکلے، تو اوپر سے یہ کرونا کا وائرس آ گیا ہے. کبھی ہم اپنا کانگو وائرس میں آ جاتے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے، یہ ڈیزیزیں پاکستان میں اتنی کیوں ہیں، صرف پاکستان میں ہی کیوں ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہماری کچھ ڈیزیزز کے بارے میں جو نیشنل کمٹمنٹ ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. جو کمٹمنٹ ہے ابھی یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ ایک کسی باہر کے ملک سے ایک فلائٹ جا رہی تھی چائنا میں، تو وہاں کے چائنا کے جو لوگ وہاں رہ رہے تھے انہوں نے وہ ٹکٹیں خریدیں اور سارے وہاں سے مارکیٹ سے پرچیز کر کے ماسک اور ادر دین جو چیزیں ضروری ہیں وہ سیٹوں پہ رکھ کے وہ پورا جہاز گیا ہے. تو یہ ان کی کمٹمنٹ ہے کہ اپنے ملک کے لیے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے یا پولیو بھی آ جائے، کوئی بھی آ جائے، تو اتنی کمٹمنٹ نہیں ہے نیشنل. جتنی کمٹمنٹ نیشنل کمٹمنٹ اب ہے پولیو پہ، اگر 10-12 سال پہلے ہوتی 2003-4 میں تو پولیو ختم ہو چکا ہے. پولیو کا خاتمہ نہ ٹرانسپورٹ والے تعاون کرتے تھے، نہ ایڈمنسٹریشن والے کرتے تھے، نہ پولیس والے کرتے تھے. مجھے یاد ہے کہ ہماری ٹیمیں بس پہ خطرے پلانے جاتی تھیں، بس والے چلا کے آگے چلے جاتے تھے، روکتے نہیں تھے. لیکن یہ کمٹمنٹ بعد میں آئی جب کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ جب ہماری کمٹمنٹ کسی چیز پہ بھی کمٹمنٹ ہوگی تو ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو چیزیں ووہان میں ہوا ہے تو وہ دیکھیں، ایک ہمیں ایج جو جاتا ہے نا وہ یہ جاتا ہے کہ ہم چیزیں حلال کھاتے ہیں اور صفائی کا خاص خیال رکھتے ہیں. یہ بھی ایک ایج ہے جو ان کے اگینسٹ جاتا ہے. ہمارے دیکھیں، ہمارے وسائل کم ہیں لیکن ہماری فوج جو ہے پوری دنیا میں نمبر 1 ہے. یہ کیا ہے؟ کمٹمنٹ ہے. ہمارے وسائل نہیں ہیں اتنے. اسی طرح یہ ہے کہ مسلمان جب کمٹمنٹ کر لیتا ہے تو وہ پورا اترتا ہے، تو اللہ میاں بھی ہیلپ کرتا ہے. تو اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. تو بہت سارے ایج ہمیں بھی ایک مسلم بھی ہے اور ہمارے مذہب میں بھی شامل ہے. اور ایک حدیث بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1 لاکھ میں وبا پھیلی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے لوگوں کو آنے کے لیے روک دیا اور جانے کے لیے روک دیا. تو یہ دیکھیں، یہ ابھی ماڈرن سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ وہ چائنا میں بھی انہوں نے ووہان کو سیل کر دیا کہ وہاں کا بندہ باہر نہ جا سکے اور باہر سے جا نہ سکے. تو یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی ڈیزیز ہوئی ہے اس کو سپریڈ کرنے سے روکا جائے. تو یہ ہم تو پہلے ہی ہمارے مذہب میں یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، تو ہم اسی کو فالو کریں تو مطلب ہے ہم کامیاب رہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ جیسے چائنا سے یہ وائرس شروع ہوا
اور شرح اموات دیکھیں کتنی بڑھ گئی وہاں پہ، اتنے وہاں پہ انتظامات، اچھے انتظامات ہونے کے باوجود اگر خدا نہ خواستہ پاکستان میں اس طرح ہو گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں گورنمنٹ کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ مطلب اتنے جو وائرس کو کنٹرول کر سکے گی؟ اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ پہلے تو گورنمنٹ لیول پہ یہی ہے کہ ہم اس کو ان لوگوں کو آنے نہ دیں جو انفیکٹڈ ہیں، اسکریننگ کریں. جب چیز اسپریڈ ہو جاتی ہے، ڈیزیز ہوتی ہے، اس سے بہت سارے سورسز ہمارے خرچ ہوتے ہیں. کہتے ہیں جیسے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، یعنی پرہیز علاج سے بہتر ہے. تو جب آپ کی چیز اتنی بیماری آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی تو پھر ڈیفینیٹلی وسائل آپ کو زیادہ چاہیے ہوں گے، مشکل ہو جاتی ہے. بہتر یہ ہے کہ ابھی سے ہم گورنمنٹ ہماری سٹیپس کر رہی ہے، جس طرح کہ ایران کا بارڈر سیل کیا ہے، افغانستان کا بارڈر بھی سن رہے ہیں کہ سیل کیا ہے. اس کے بعد یہ کراچی میں 2 کیس آئے ہیں، اس کو بھی انہوں نے علیحدہ آئسولیٹ کر لیا ہے اور اس کو اسکریننگ کی ہے. لیکن یہ ہے کہ پتہ یہ لیٹسٹ یہی رپورٹس ہیں کہ اس میں وہ آؤٹ آف ڈینجر ہیں، ان کے جو فیملی ممبر ہیں وہ بھی نیگیٹو ہیں. تو یہ الحمدللہ ابھی کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے. حالانکہ ابھی ہوئے لیکن سوشل میڈیا میں پہلے سے آ رہا ہے کہ یہ پاکستان میں کرونا وائرس آ گیا. تو یہ تھوڑا اس سے ہراسمنٹ پھیلتی ہے اور لوگ پینک ہو جاتے ہیں. تو یہ اس کو کوئی بھی بیماری ہے، پہلے ہی کافی انسیڈنس ہے موت کے کئی بیماریوں میں، لیکن چل رہی ہیں. تو اس لیے یہ ہے کہ اللہ بہتری کرتا ہے. تو ہمارے پاس کمٹمنٹ ہوگی تو انشاءاللہ ہم اس کو. اب ڈاکٹر صاحب جیسے آپ کو بھی معلوم ہے کہ پرسوں سے سعودی عرب میں عمرہ زائرین کے بھی داخلے جو پابندی لگا دی گئی ہے، دوسرے روزوں میں عمرہ پہ ہی پابندی لگا دی گئی ہے. تو ابھی یہ ہے غیر معینہ مدت تک. اگر خدا نہ خواستہ بھی تو 2 کیس رپورٹ ہوئے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ یہ کچھ زیادہ ہو جاتے ہیں، اللہ نہ کرے، تو پھر کیسے مطلب آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ ہم سعودی عرب میں یہ جو عمرہ زائرین ہے، آگے حج بھی آ رہا ہے، تو پھر کیسے آپ دیکھتے ہیں اس کو؟ پھر کیا ہوگا؟ اس میں یہ ہے کہ جو حج کے لیے یا عمرے کے لیے جو پابندی لگی ہے وہ ٹیمپریری لگی ہے کہ حالات دیکھتے ہیں کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی جہاں وہاں اتنا کراؤڈ ہوتا ہے اور اس ہر ملک سے لوگ آتے ہیں اور ڈفرینٹ ایج کے، جیسے پاکستان سے زیادہ تر اولڈ ایج جاتے ہیں تو وہ زیادہ پرون ہوتے ہیں ایسے ڈیزیز کے. حالانکہ سعودی گورنمنٹ بڑی کوشش کرتی ہے وہاں ہائیجینک میئرز کرنے کی. جو لوگ وہاں گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ پانی پینے کے لیے بھی ڈسپوزیبل گلاس ہوتے ہیں اور اتنے وافر ہوتے ہیں کہ کوئی کمی نہیں ہے. صفائی ستھرائی آپ لوگوں نے آبزرو کی ہے کہ وہاں کیسی ہے، ہائیجین کنڈیشن کیسی ہے. طواف ہو رہا ہے اس کے اندر ہی صفائی ہو رہی ہے اور جو ریکس ہیں ان پہ بھی اینٹی سیپٹک اسپرے ہو رہا ہے. مطلب وہ پوری کوشش کرتے ہیں. حالانکہ جتنی دنیا سے لوگ جاتے ہیں انفیکشن لے کے، اگر وہ اتنی میئرز نہ ہوں تو بہت ساری بیماریاں وہاں پھیلیں اتنے کراؤڈ میں، اور بہت ساری مورٹیلٹیز ہوں اور بہت سارے لوگ فوت ہو جائیں یا بیمار ہو جائیں. لیکن دیکھیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. لیکن جب ایسا ایک رسک کی آؤٹ بریک ہو جائے تو پھر وائز یہی ہے کہ ان کو بین کر دیا جائے ٹمپریری طور پہ. تو زیادہ دیکھتے یہی ہے، امید ہے یہی کہ یہ کیونکہ وائرس ہے، جیسے میئرز لیے جا رہے ہیں سارے ملک، تو زیادہ ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ اس کو ہم کنٹین کر لیں گے ہمارے ملک. اور جب کنٹین کر لیں گے تو پھر امید یہی ہے یا ایکسپیکٹ یہی کرتے ہیں کہ جو کنٹریز فری ہوں گے اس وائرس سے ان پہ بین نہیں ہوگا. جہاں انفیکشن ہوگا وہ ان کو شاید وہ بین ہوگا. جی ناظرین، آپ نے ڈاکٹر انوار الحق صاحب کو سنا جو کرونا وائرس پہ اپنی رائے بھی دے رہے تھے اور احتیاطی تدابیر سے بھی ہمیں آگاہ کر رہے تھے. آج روٹری کلب جناح کے میٹنگ میں ہمارے یہ اپنا پولیو کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں روٹری کلب جناح میں، تو ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا، ڈاکٹر صاحب سے ٹائم لیا کہ چلیں ہمیں کرونا وائرس کے بارے میں یہ بتائیں گے. آج انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی. تو ڈاکٹر صاحب نے جو میسیج دیا ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ علاج سے پرہیز بہتر ہے. پرہیز مطلب کرنی چاہیے. مثال کے طور پہ اب انہوں نے ہائیجین پہ زیادہ توجہ دی ہے. ہمیں اپنے بچوں کو بھی گھر میں یہ سکھانا چاہیے ہاتھ دھونے کے متعلق، صفائی جیسے کہ نصف ایمان ہے، اس پہ اگر ہم توجہ دیں تو بہت ساری جو آفات ہیں جو اس طرح کی قدرتی اپنا ہوتی ہیں وہ ٹل سکتی ہیں. تو اسی کے ساتھ ہی ہم ڈاکٹر صاحب کا شکریہ بھی ادا کریں گے کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. اللہ تعالیٰ
ان کو خیر خیریت سے رکھے اور ہمیں اسی طرح کے ہی مشورے دیتے رہیں۔ السلام علیکم۔